अस्सलाम ओके वालेकुम सर। नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अली साजिद एक नए एपिसोड के साथ, नए जज्बे, नए बलबले, नए ज़ौक, नए शौक के साथ एक मेहमान को हमने मद्दू किया है। और सिलसिला कलाम की बुनियाद क्या है कि हम सोसाइटी में पॉजिटिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, नंबर वन। उम्मीद के पैगंबर के तौर पे हमारा क्या रोल है, नंबर टू। और कोरोना के बैकड्रॉप में, उसके पस मंज़र में, उसके तनाजुर में लोगों में अगर थोड़ी बहुत मायूसी फैल रही है, तो हम उम्मीद अफजा गुफ्तगू से कैसे उसको खत्म कर सकते हैं। ये काम सोसाइटी के हर पढ़े लिखे बंदे का काम है। और एज ए प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी मैं इसमें अपना एक टोकन रोल प्ले कर रहा हूँ। मुझे वो अहमद फराज मरहूम का शेर याद आ जाता है कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। ये हमारे अपने हिस्से की शम्मा है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि सोसाइटी के चीदा चीदा सेल्फ मेड लोग, जिन्होंने सोसाइटी में अपनी मेहनत और जोर बाजू से अच्छे एथिक्स के साथ और अच्छी इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी के साथ मुकाम बनाया है, और अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया कि मुल्क की खिदमत कर सकें, उनको मदऊ करें अपने स्टूडियो में और ऑनलाइन इंटरव्यू के जरिए लोगों को गरमाएं और उनके दिलों को में इस्तराब और एक जद्दोजहद का जज्बा और कैफियत को में इजाफा करें। आज हम खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान के एक एकेडमिशियंस, एक डिप्लोमेट, एक इंजीनियर, एक अच्छे इंसान, अच्छे डिबेटर और अच्छे चेंज एजेंट, 10-12 खासियतें तो मुझे भी याद आ रही हैं, लेकिन जब आप इंटरव्यू सुनेंगे तो आपको चलेगा मैंने इसमें कंजूसी की है इनका तारुफ कराने में। इंजीनियर ब्रिगेडियर तारिक साहब को मैं जो कि जो कि सितारा इम्तियाज भी हैं, और इनको इशार पे 2005 में सिलसिले में बेपनाह कंट्रीब्यूशन पे हुकूमत ने इशार का तमगा इशार भी दिया। अब इतने तमगों के साथ वाशिंगटन में ये डिप्लोमेट भी रहे, और मैं जब अमेरिका जाता था इनकी मेजबानी से महजूज होता था, इनकी आला ज़र्फी से, इनके प्यार से और मोहब्बत से। आज हम खुशकिस्मत हैं कि ब्रिगेडियर तारिक जावेद साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। ये इस वक्त पीसी के हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं और हम इनको लाइव ले रहे हैं लाहौर से। वेलकम ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप इंजीनियर भी हैं और हमारे बहुत मोहतरम है, पाकिस्तानियों के दिलों में आपके लिए बेमुकाम मुकाम है, क्योंकि आपने पीसी में रिटायरमेंट के बाद भी कंट्रीब्यूशन नहीं छोड़ा और अभी भी कुछ ना कुछ अपने हिस्से की समझ ला रहे हैं। वेलकम सर। सर, आई एम वेरी ग्रेटफुल। मेरे लिए ये बड़े ऑनर और एजाज की बात है। आप मेरे उस्ताद मोहतरम भी रहे हैं और मेरे लिए आपकी तरफ से ये तारीफ एक एजाज की बात है। मैं जिक्र ये करना चाहूँगा कि मेरा ख्याल है कि हम जो कुछ आज आपने जितना मेरे बारे में कहा, अगर मुझे आप जैसे उस्ताद ना मिलते या हमें हमारे ज़माने के जो उस्ताद थे उन्होंने हमारे साथ वो काम ना किया होता जो मैं आज बच्चों से और लोगों से शेयर भी करूंगा, तो हम ये चीज़ें ना कर सकते जो आज मैं आपको कुछ बताऊंगा। और मैं ये चाहूँगा, मैं सर शम्मा तो शायद नहीं जला सका, लेकिन मैं एक स्पार्क ज़रूर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मुसलमानों और हमारे यूथ को ना वो तड़प दे दे कि वो काम कर सकें जो दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। थोड़ा सा अपना लाइफ का बताएं, स्टार्ट कैसे हुआ। एक तासुर ये होता है कि जो एम्बेसी में वाशिंगटन में बैठते हैं वो बड़े बड़े अमीर घरों के बच्चे होते हैं और वहां से आगे जाते हैं, और पीछे उनके ससुराल में 6-7 22वें ग्रेड के अफसर होते हैं जो उनको उठा रहे होते हैं। ये हादसा आपके साथ भी इस तरह का हुआ? सर, अल्लाह के फल से मेरी सिर्फ एक सिफारिश रही और बहुत बड़ी सिफारिश जिसका दुनिया में कोई मैच नहीं है। मेरी सिफारिश हमेशा अल्लाह ताला रहे। माशाल्लाह, और और मेहनत रही आपकी। सर, मैंने हमेशा ईमानदारी, जुस्तजू, मेहनत, लगन और सबसे ज्यादा डिटर्मिनेशन के साथ कोशिश की काम करने की। और हर जगह जब मुझे लोगों ने कहा कि लिए इसके लिए सिफारिश चाहिए, तो मेरी सिफारिश ने मेरा रास्ता बनाया। माशाल्लाह और माशाल्लाह। मैं आपको शेयर करूंगा कि ऑल्दो मेरे वालिद जो थे वो एक आर्मी ऑफिसर थे और 12th पीएमए लॉन्ग कोर्स से ताल्लुक रखते थे, और मैंने मैट्रिक सेंट मैरीज लालाजार से किया। और मैट्रिक के बाद मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था, और मैं मैट्रिक के दरमियान जो छुट्टियां हुई थी उसमें 3-3 दिन हम लगातार क्रिकेट मैचेस खेलते थे। हमारे कजन्स की एक टीम थी, हमारा नाम था कजन्स 11 पिंडी में, और हम लोग छुप के क्रिकेट खेलते थे। वालिदैन हमारे इजाजत नहीं देते थे, और आप उससे अंदाजा करें कि मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दिन मैं घर वापस आया तो मेरी वालदा ने टीवी के ऊपर ऐड आ रहा था 9th जूनियर कैडेट कोर्स का,
تو میری والدہ نے کہا کہ ہائے بیٹا تو ایتھے کیوں نہیں چلا جاندہ؟ تو ابو نے کہا اس جیسے نکمے اور نلائق فوج تھوڑی لیتی ہے، اس کے لیے تو بڑے باہمت لوگ چاہیے. تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. چیلنج بن گیا آپ کے لیے. جی سر، میرے والد چیلنج بن گیا ہوگا. جی سر، تو میرے والد نے جب مجھے یہ بات کہی تو اگلے دن جا کے میں نے اس کا ٹیسٹ دے دیا آرمی ریکروٹنگ سینٹر میں 9th جونیئر کیڈٹ کورس کا. تو اللہ کے فضل سے اس کا اس زمانے میں ہمارا ایک انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا تھا اور پھر ہمیں میڈیکل کے فارم مل جاتے تھے. تو سینٹر پہ جو انٹیلیجنس ٹیسٹ تھا اس میں نے ٹاپ کیا، لیکن میں نے والد صاحب کو نہیں بتایا. واپس آ کے میں نے ماں کو بتایا اور میڈیکل کے فارم لے آیا. تو والدہ نے پھر والد کو جب بتایا تو انہوں نے کہا یار یہ بیوقوف آدمی، اگر اس کو شوق تھا فوج میں جانے کا تو مجھے بتاتا، پہلے ہم ایئر فورس کا ٹیسٹ اس کو دلاتے. تو والد صاحب نے پھر چارج سنبھالا اور مجھے اگلے دن ایئر فورس کے سینٹر بھی بھیج دیا. ایئر فورس کے سینٹر میں پھر میں نے انٹیلیجنس کا ٹیسٹ دیا، اللہ کا شکر ہے اس میں پاس ہو گیا. تو وہاں پہ مجھے یاد ہے میں نے ایرونوٹیکل انجینئرنگ کا ٹیسٹ دیا تھا سر، اور میں واپس آ گیا. اب سر تھوڑے سے دن گزرے، آرمی کا میڈیکل ہو گیا. تو ایئر فورس کا نا اس زمانے میں الٹا نظام ہوتا تھا، ایئر فورس کی پہلے ISSB ہوتی تھی پھر میڈیکل ہوتا تھا. تو مجھے ایئر فورس سے ISSB کی کال آ گئی اور میں ایرونوٹیکل انجینئرنگ کی ISSB دینے چلا گیا. میں سر جب ISSB دے کے آیا تو اللہ کے فضل سے میں پاس ہو گیا. بائی دا وے میرا ISSB کا بیچ نمبر مجھے ابھی تک یاد ہے، کوئی 40 سال ہو گئے ہیں، 1980 میں دیا تھا. میرا بیچ نمبر تھا AK. اور سارا راستہ ہم مذاق کرتے رہے کہ AK سارے مذاق کرتے تھے، اور ہم نے اس کو بالکل لائٹ لیا جیسے زندگی کو لیتے ہیں. کیونکہ میرے حساب سے ISSB میں اگر کوئی چیز پہچانی جاتی ہے تو وہ انسان کی اصلیت ہے، انسان کی قابلیت نہیں ہے. بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے. تو ہم جو تھے ہم نے وہی پروجیکٹ کیا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا میں جب واپس آیا تو میرے والد حالانکہ سرونگ تھے GHQ میں، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ میں پاس ہوں. میں جب ٹرین سے اترا تو میرے والد نے کہا ہاں بھائی کی کر کے آئے ہیں؟ تو میں نے کہا جی کہ امید ہے پاس ہو جاؤں گا. انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا ہے پاس ہو جائے گا؟ میں نے کہا جی میرا ایک تو بیچ نمبر ہے AK. تو والد صاحب نے پھر ڈانٹا، ان کا یار تم نہ کبھی سیریس نہیں ہو سکتے زندگی میں، تم جیسے لوگ جو ہے نا، تم لوگوں نے ماں باپ کا بھی نام ڈبونا ہے اگر تم لوگ محنت نہیں کرو. بڑی کر کے یہ تو آرمی میں ایسا ہوا میں جب CMB دینے گیا تو میں میڈیکل میں ریجیکٹ ہو گیا. سر میں میڈیکل میں ریجیکٹ ہو گیا ایئر فورس کے، اور میں جی سر میں ایئر فورس کے میڈیکل میں جب ریجیکٹ ہوا تو وہاں میرے ایک انکل تھے ایئر فورس میں، انہوں نے مجھے کہا بیٹا تم بھیجے جاؤ ایرونوٹیکل انجینئرنگ کرنے. تو میں نے کہا انکل آپ اچھی گولی مجھے دے رہے ہیں، میڈیکل بھی نہیں میں پاس کر سکا، نہ میری کوئی سفارش تھی، اور اگر سفارش ہوتی تو شاید میں میڈیکل میں پاس ہو جاتا ہے کہ آرمی کا میڈیکل پاس ہے اور ایئر فورس نے فیل کر دیا. تو انکل نے کہا نہیں بیٹا جا اللہ پہ عقیدہ رکھ، محنت کر، PMA سے ایک لڑکا بھیجتے ہیں، کیا پتا تو ایرونوٹیکل میں چلا جائے. میں سر واپس آیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا میں نے اپیل میڈیکل بورڈ کیا، آرمی میں سلیکٹ ہوا اور آرمی میں چلا گیا. سر 2 سال بعد آرمی سے ایک لڑکا انہوں نے سلیکٹ کیا ایرونوٹیکل کے لیے، اینڈ اللہ کی شان دیکھیں کہ I was that cadet selected from JCB. تو آپ نے ایرونوٹیکل انجینئرنگ کی بنیادی طور پہ، ایسے ہی ہے نا؟ جی سر. اچھا یہ اور میں لوگوں کو یہ آپ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو ڈیسٹنی، بولیے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو ڈیسٹنی ہوتی ہے نا وہ اللہ نے لکھی ہوتی ہے، لیکن اس کو جانے کا جو رستہ ہوتا ہے نا وہ آپ کو نہیں پتا ہوتا. میں نے ایرونوٹیکل انجینئر بننا تھا لیکن میں نے آرمی کے تھرو بننا تھا، میں ایئر فورس کے تھرو نہیں بننا تھا. اور جو رستہ اللہ نے رکھا ہوا تھا وہ PMA سے کالج آف ایرونوٹیکل انجینئرنگ جا رہا تھا، جبکہ میں ڈائریکٹ جانا چاہتا تھا. تو یہ باتیں ہماری زندگی میں آگے بھی کئی دفعہ آئیں کہ میں کچھ کرنا چاہتا تھا، جو رستہ اپناتا تھا اس کی بجائے میں کسی اور رستے سے اس جگہ پہنچ جاتا تھا. تو یہ بات ہمارے لوگوں کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ کئی دفعہ وہ پلان کر رہے ہوتے ہیں کچھ چیز، ان کو رستے میں ہرڈل آتی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایکچولی وہ اس سے بہتر چیز کے لیے تیار کیے جا رہے ہوتے ہیں. اس پہ اقبال کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے جی ایک بڑا اچھا، کہ فطرت خود بہت کرتی ہے لالے کی ہنا بندی، فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی. میں آپ سے میری ملاقات 1995 جنوری یا فروری میں ہوئی جب میں امریکہ سے PhD کر کے EME کالج میں ایز انسٹرکٹر لینڈ کیا.
تو میں نے آپ کو دیکھا پتلے سے ایک ینگ سے میجر بیٹھے ہوئے تھے میرے سامنے، جن میں سپارک اور ڈائنامزم کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، باہر آ رہی تھی بجلی اور شرارے نظر آتے تھے. اور سر مجھے یاد ہے کہ آپ نے آؤٹ اسٹینڈنگ پلے کیا اور بہترین رپورٹ لی اور بہترین گریڈ لیے، اور 1995 سے لے کے 2020 تک کا 25 سال کا کوارٹر سینچری کے سفر میں نے آپ کو ہر جگہ آؤٹ پرفارم کرتے دیکھا. اور یہی وجہ ہے کہ آج میں نے آپ کو ریکویسٹ کیا ریٹائرمنٹ کے بعد، آپ انجینئرنگ کونسل میں اتنی بڑی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. 4 سال سر پہلے میں نے آپ کو کمانڈنٹ ای ایم ای کالج کے طور پہ دیکھا تھا، 3 سال پہلے کالج سر کو بھی آپ نے شیک کر دیا، بیک کر دیا، ہلا دیا، اور اس میں سر ایک نئی ویلیو ایڈ کی، نئی اسپرٹ ایڈ کی، اور اس کو ایک نئی جہت پہ، نئی بلندیوں پہ لے کے گئی ای ایم ای کالج. اور ای سر ایم ای کالج کی خوش قسمتی ہے آپ جیسا اسٹرانگ کمانڈنٹ ان کو ملا. ابھی سر کیا دیکھ رہے ہیں آپ مستقبل کو اپنے ای ایم ای کالج کے 1995 کے سفر سے لے کے آج تک کے، جہاں پہ 25 سال میں؟ سر میں آپ سے نا ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ میں جب کالج کا کمانڈنٹ 2016 میں پوسٹ ہوا نا، تو میں اس وقت نا آکسفورڈ وزٹ کر رہا تھا اور کیمبرج وزٹ کر رہا تھا، کیونکہ میری بیٹی آکسفورڈ میں پڑھ رہی تھی اینڈ شی واز دی فرسٹ پاکستانی مسلم میڈیکل اسٹوڈنٹ ڈوئنگ ہر میڈیسن فرام آکسفورڈ. تو میں نے نا وہاں سے ایک تصویر بھیجی کلاس روم کی اپنے ڈپٹی کمانڈنٹ کو. میرا ڈپٹی کمانڈنٹ بڑا شریر آدمی تھا، اس نے کہا کہ کمانڈنٹ کا دماغ خراب ہے. میں نے ادھر سے لکھ کے بھیجا تھا آئی وانٹ کلاس رومز لائک دس ان ای ایم ای کالج. تو اس نے نیچے سب کو واٹس ایپ کر دی کہ کمانڈنٹ کا دماغ خراب ہے، اے جی ٹی روڈ تے ہالے چڑھیا نہیں، موٹر وے تے چل رہا ہے، پاکستان آئے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. اینڈ ونس آئی کیم بیک، یہ میری پوسٹنگ اگست میں ہوئی تھی 2016 میں جولائی میں وزٹ کر رہا تھا. میں وہاں سے تصویریں لے کے آیا اور میں نے آ کے اپنی فیکلٹی کو اکٹھا کیا. بائی دا وے 110 کی ماشاءاللہ فیکلٹی تھی، جس میں 60 پی ایچ ڈی اور کوئی سمجھ لیں کہ 200 افسر تھے. سب کو میں نے اکٹھا کیا اور میں نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ ہماری کلاس رومز کیمبرج اور آکسفورڈ کی طرح ہوں اور انہی کے پیٹرن پہ ہم بنائیں گے. تو لوگوں نے میرے سے سوال کیا کہ آپ کا فائنینسر کون ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ. تو لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا، اور ایک دو ڈاکٹرز، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے کہا یار بڑے بڑے کمانڈنٹ آئے نے، یہ بھی گزر جائے گا، پہلا پروپوزل ہی بڑھا کے دیو، 15-20 لاکھ روپے منگو، یہ فائنینسر خود پتہ چل جائے گا، ٹھوس ہو جائے گا. سر اللہ کی شان دیکھیں، میں نے جب اپنے ایمان کے ساتھ کہا تھا کہ میرا فائنینسر اللہ تعالیٰ ہے، تو 2002 سے لے کے 2016 تک ای ایم ای کالج میں ٹوٹل 250 ملین خرچ ہوا تھا. سر میرے 3 سال، اللہ تعالیٰ شوڈ بی پریزڈ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ کے کرم سے 2016 سے 2019 جو میں 3 سال کمانڈنٹ رہا، 850 ملین خرچ ہوا ای ایم ای کالج پہ. اور میں لوگوں کو ایک ماشاءاللہ. سٹیج میں لوگوں سے مذاق کرتا تھا، ہاں بھائی فائنینسر کون ہے؟ تو پوری فیکلٹی کیا جو بندہ پھر رہا تھا تو وہ کہتا تھا اللہ تعالیٰ. میں کیا ہون سے پروپوزل لکھن دی ضرورت نہیں، فنڈنگ آ جاندی ہے. انہوں نے کہا سر یہ کمال ہے، آپ نے ہمارا عقیدہ پکا کر دیا ہے کہ جب فائنینسر اللہ تعالیٰ ہو تو پیسے سمجھ نہیں آتی کہاں سے آتے ہیں. اور سر میں آن ریکارڈ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آرمی گورنمنٹ پیڈ انسٹیٹیوٹ کے اندر بھی ایلمنائی اور ہماری ڈائسپورا سے I was able to get $150,000 for renovation of our classrooms. ماشاءاللہ، یہ بھی ایک نیا ریکارڈ تھا کالج میں کہ آپ نے ایلومنائی کو ایکٹیو کیا جو جی ڈیڈ سر، تھی. جی سر. تو ماشاءاللہ. میں سر یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کچھ عجیب چیزیں ہیں جو امریکہ کے دوران، امریکہ میں رہتے ہوئے سیکھیں، اور اس چیز کو نا ذہن میں لایا کہ اس کو پاکستان لا کے اپنانا ہے. اور میں پھر شکر ادا کرتا ہوں. آپ نے ایک بات کہی تھی کہ آپ لوگوں کے دلوں میں ہیں یا آپ بڑی محنت کرتے ہیں اور آپ فلانا کرتے ہیں. مجھ پہ نا سر ایک چیز بڑی عیاں ہو گئی کہ ایک تو انما الاعمال بالنیات، بے اور شک. دوسری چیز سر یہ کہ محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. سر میں آپ کو بتاؤں کہ محنت کو نا کیش کرنے اور محنت سے نا انجوائے کرنے کا جو بیسٹ طریقہ ہے نا، وہ آپ کی انر سیٹسفیکشن ہے. بالکل صحیح سر بات ہے، اب اس میں کوئی شک نہیں. میں اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرتا ہوں. میرے لیے سگت سب سے خوشی کی بات آپ کو پتہ کیا ہے؟ کہ ایک میں اپنے استاد کے سامنے بیٹھا آج میں بات کر رہا ہوں، اور دوسری، کوارٹر سینچری کے بعد. جی سر، اور دوسری ان سٹوڈنٹس کو میں یہ بات سنا رہا ہوں جن کا میں استاد ہوں. اچھا جی، ایک منٹ ٹھہر جائیں یہاں پہ. اب آپ کو ایک واقعہ، آپ نے کہا محنت ضائع نہیں جاتی، میں اپنا واقعہ سناتا ہوں. سر 1986 میں مجھے آرمی نے کوئٹہ میں اسٹاف ایک کورس کرنے بھیجا جو انفینٹری اسکول تھا. اور سر 1986 میں پاکستان آرمی 85 میں جاتی تھی اس کانوینٹ میں سعودی عرب اور مڈل ایسٹ میں، جہاں پہ تنخواہیں بہت زیادہ تھی.
تو میں نے اس کورس میں بڑی محنت کی اور آپ حیران ہوں گے انفینٹری اسکول کے اس کورس میں میں نے B+ لیا جو جنرل سبھی کمرزما کے بعد میرا آیا تھا. یعنی میں نے پروفائل اب میرا خیال تھا کہ اس کورس کی اچھی پرفارمنس اور میں شاید انسٹرکٹر بھی ریکمینڈ ہوا جو EMU والے ریکمینڈ نہیں ہوتے. تو میرا خیال تھا کہ جی مجھے اب یہ اس کانوینٹ میں باری آ جائے گی اور میرا نام آ جائے گا اور جو مڈل کلاس کے لوگوں کا ایک ہوتا ہے اس ایج میں ایک حسین سپنا ڈالرز میں تنخواہ وغیرہ وغیرہ وہ سارے پورے ہو جائیں گے. تو اگلے سال وہ ہمارا ایگریمنٹ ختم ہو گیا مڈل ایسٹرن فورسز کے ساتھ. تو میں نے بڑا پچھتایا کہ میں نے اپنا اتنی محنت کی میں پوری رات جاگتا تھا. آپ کو پتا ہے وہاں پہ B+ لینا EME کے لیے ممکن اور میرا ویٹ 32 سے 28 پہ آ گئی 3 مہینے میں. اتنا میں نے وزن لوز کیا. اب اتنی محنت کے بعد مجھے دل میں پچھتایا کہ یا اللہ تیرا تو وعدہ ہے محنت کرنے کا میں ریوارڈ کرتا ہوں. اب ٹو مائی سرپرائز 2 سال بعد 1.5 سال بعد اس کی وہی محنت میرے اکاؤنٹ میں جمع تھی. مجھے فلی فنڈڈ اسکالرشپ PhD کا امریکہ کا مل گیا اور میں GHU سے چھٹی لے کے ود پہ لینڈ کر رہا تھا نیو یارک میں. تو مجھے پیسوں سے زیادہ ذہنی معراج کا فکری معراج کا موقع مل گیا, ایک ایکیڈیمک ویلیو ایڈیشن کا موقع مل گیا بجائے صرف منی کے. تو میں آپ کی بات کو سیکنڈ اس لیے کر رہا ہوں نوجوانوں کو یقین ہو کہ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ یہ واحد سود ہے جو آپ کو دیتا ہے ساتھ اور 10 گنا 20 گنا 50 گنا محنت کے ساتھ ایڈ کر کے دے دیتا ہے. اور وہاں جب میں واشنگٹن میں 8 سال رہا مجھے ورلڈ بینک میں کام کرنے کا موقع ملا, UN کی اسائنمنٹس کی میں نے اور 4-5 یونیورسٹیوں میں پڑھایا. میری دنیا بدل گئی اس کے بعد. شاید میں وہ مڈل ایسٹ میں نہ کر پاتا. تو یہ میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی اور آپ کی محنت بھی ضائع نہیں جا رہی. آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا عہدہ دے دیا شاید جرنیلی میں نہ ملتا, یقیناً نہ ملتا. آپ انجینئرنگ کونسل میں اس وقت بہت بڑی سوسائٹی کی خدمت کر رہے ہیں. کچھ بتائیں انجینئرنگ کونسل میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ سر میں نا آئی ایم ایڈوائزر آن انوویشن اور مزیدار بات یہ ہے کہ میں جب نسٹ کالج آف EME میں تھا نا سر تو میں نے نا ایک کتاب سے بڑی انسپائریشن لی اور اس کتاب کا نام ہے اسٹارٹ اپ نیشن بائی ڈین سینیور اینڈ سول سنگر. سر یہ ہمارے دوستوں کی کہانی ہے کہ کس طرح وہ اپنے بچوں کو ورلڈ بیسٹ انٹرپرینرز اور ورلڈ بیسٹ اسٹارٹ اپس بناتے ہیں. اور ہم نے نا سر اس کتاب کو نا آپ سمجھ لیں کہ 6 مہینے اس کے انالیسس کیے ایک ٹیم بنا کے کہ وہ میری بیوی شی از ماشاءاللہ خود پہلی پاکستان کی لیڈی ڈاکٹر PhD ہے فرام ابراڈ ان بیسک سائنسز اور آرمی میڈیکل کالج میں پڑھاتی ہے کہ اس نے مجھے کہا کہ لگتا ہے تمہاری اس کتاب کے ساتھ نا عشق ہو گیا تمہیں. میں نے کہا نہیں مجھے عشق نہیں ہوا, مجھے تکلیف ہوئی ہے یہ دیکھ کے کہ ایک چھوٹا سا ملک اپنے بچوں کو ایسی تعلیم و تربیت دے رہا ہے. سر غور کرنا ہے, تربیت تعلیم سارے دے رہے ہیں کہ وہ دنیا میں ورلڈ بیسٹ انٹرپرینرز بن جاتے ہیں اور ایک جن کی کے میراث ہے. آج سر اگر آپ بچوں سے سوال کریں نا کہ ہو از دی ورلڈ بیسٹ انٹرپرینر تو انویریبلی سوال آتا ہے ایلن مسک, بل گیٹس یا جیک ما, اس طرح کی باتیں آتی ہیں. کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ ورلڈ بیسٹ انٹرپرینر میں نے ریسرچ سے پروف کر سکتا ہوں واز نو باڈی ایلس دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ لیسلی ہیزلٹن نے اپنی کتاب فرسٹ مسلم میں لکھا ہے the first concept of customer satisfied quality based selling and marketing was done by nobody else than Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 90% رزق بزنس اور تجارت میں ہے اور 10% رزق جو ہے نا وہ باقی تمام پروفیشنز میں ہے. کیسی بدقسمتی ہے کہ جن کی میراث ہے وہ 10% رزق کے پیچھے 90% لوگ لگے ہوئے اور جن کی یہ میراث تھی اس کو دوسروں نے 10% لوگوں نے پوری دنیا میں کنٹرول کر لیا. جب آپ بچیوں سے سوال کرتے ہیں who's the world best woman entrepreneur تو کوئی جواب نہیں آتا. میرے اس انٹرو کے بعد everybody says حضرت ختیجہ. سر تو بالکل صحیح بات ہے, جن کے والدین ہماری امت کے والدین کا جو پیشہ تھا ہم اس کی بجائے کہاں نکل گئے. اس کے پیچھے ایک کہانی ہے. پھر سر ہم نے اس پہ نا 6 مہینے ریسرچ کی اور ہم نے ایک کانسیپٹ پیپر لکھا پاکستان دی انوویشن نیشن. اس کو ہم نے آرمی گرین بک میں پبلش کرایا, آرمی چیف سے اپروو کرایا اور اس کے بعد میں سر میں اس رستے پہ نکلا ہوں. اسی لیے سر میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد فیصلہ کیا. کون سے رستے کی بات کرتے ہیں سر؟ یہ انوویشن کا رستہ سر. اچھا سر, تب میں نے فیصلہ کیا کہ میں PEC میں ایز والنٹیئر جاؤں گا لیکن ایز ایڈوائزر آن انوویشن. اور سر میں بچوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. پیغام یہ ہے سر کہ انوویشن جو ہے نا وہ ہماری خصلت میں ہے اور ہمارے دین میں ہے.
سر بہت کم لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلا لفظ اترا تھا نا وہ اقرا تھا. سارے لوگ اس کے لفظی میننگ میں جاتے ہیں جس کا مطلب ہے پڑھ. سر جب اس کی تفسیر میں جائیں نا تو آپ کو مزہ آ جائے گا. اس کا مطلب ہے پڑھ اور تخلیق کر. نبی پاک کو پڑھایا نہیں گیا تھا، تخلیق تھی. ان کی تخلیق آج ہم سامنے بیٹھے ہیں یہ امت. اگر صرف پڑھائی ہوتی تو یہ تخلیق نہ ہوتی. تو دیٹ مینس کہ آپ نے پڑھائی کرنی ہے اور تخلیق کرنی ہے. تو what is innovation؟ تخلیق. اب آپ دیکھیں کہ ڈاکٹرن میں جو انوویشن تھی غزوہ خندق انوویشن تھی نا بیسیکلی، کہ بغیر لڑے آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیا. اس انوویشن کی بنیاد حضرت سلمان فارسی کا مشورہ تھا. لاہور میں جو ہم نے بی آر بی 1949 میں بنائی وہ بھی غزوہ خندق سے ہم نے آئیڈیا مستار لیا ہوگا، جو لیاقت علی خان نے لاہور میں 1965 کی جنگ میں اس نے بچا لیا اس انوویشن نے ہمیں. اور انوویشن پہ اقبال کے 2 شعر سننے جی بڑے مزیدار تھے. انوویشن کا ترجمہ علامہ اقبال نے ندرت فکر و عمل کے نام سے کیا ہے میرے خیال میں، ہو سکتا ہے غلط ہوں میں، لیکن میرا خیال ہے انوویشن کا مطلب ہے فکر اور عمل میں نیا پن. ندرت فکر و عمل کیا شے ہے؟ ذوق انقلاب. انقلاب کی بنیاد انوویشن. ندرت فکر و عمل کیا شے ہے؟ ملت کا شباب. قوموں کو جوانی آ جاتی ہے اس سے. ندرت فکر و عمل کیا شے ہے؟ ندرت فکر و عمل سے معجزات زندگی. All those miracles in life happens because of innovation. اور ندرت فکر و عمل سے سنگ خارا لال و ناب. Ordinary piece of stone is converted to the precious jewels because of innovation. تو انوویشن کی ضرورت آج عمران خان کی گورنمنٹ کو بھی ہے. چیئرمین انجینئرنگ کونسل ماشاءاللہ بڑے ویژنری انسان ہیں، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، ان کی کمٹمنٹ کو، ان کی ویژن کو، کہ انہوں نے آپ کے اندر کا جو چھپا ہوا ایک ہیرا پہچان لیا اور آپ کو یہ جگہ پہ بٹھا دیا. اور آنے والے دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ انجینئرنگ کونسل میں بھی ایک پازیٹیو چینج بڑا تیزی سے مزید آئے گا، جو پہلے بھی 2-3 سال میں آ چکا ہے. تو آپ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ اس انوویشن کی اپلیکیشن ہمیں کب نظر آئے گی؟ جی سر ایسے ہے سر. ہم I am really grateful to the vision and the dynamic leadership of Chairman Pakistan Engineering Council, Engineer Javed Salim Qureshi. Sir, he is a classic example of a self-made entrepreneur engineer in Pakistan. اور میں یہاں تھوڑا سا ان کا ذکر کرنا چاہوں گا. میرا اور ان کا رابطہ بنا بھی ایسے ہی ہے کہ سر نے ایکسین کے طور پہ اور سول وہ اس میں ایم ای ایس میں انجینئر کے طور پہ جاب شروع کی، لیکن سر ایک بے چین روح تھے. اور جو بے چین روح تھے کہ وہ کہتے تھے میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ میں کوئی بزنس کروں، کام نہیں میرے کو ہوندا باپ ڈالا. آپ سر دیکھیں انہوں نے پہلا سٹارٹ اپ ان کا تھا کہ انہوں نے اپنی فیملی کے بھائیوں سے کچھ پیسے لے کے انہوں نے اپنا گھر بزنس سٹارٹ کیا، جس میں اس زمانے میں 6 ملین کا لاس ہو گیا. 25 سال پہلے. ہاں جی سر. اور ان کے والد اور بھائی ان کے پاس آئے، انہوں نے ہاتھ جوڑے، انہوں نے کہا خدا دا واسطے ہن تو نوکری کری تے بزنس نہ کری تے اسی تانوں پیسے دیندے رہاں گے. سر میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، یہ کتاب میں نے اسی لیے ذکر کی ہے. سٹارٹ اپ نیشن یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کا پہلا سٹارٹ اپ فیل ہو تو آپ دوسرا ضرور اٹیمپٹ کریں، کیونکہ آپ کے پاس 60% چانس ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے. اور اگر آپ جو آ گیا جی سر، اور اگر آپ 2 دفعہ فیل ہو چکے ہیں، تیسری دفعہ دوبارہ سٹارٹ اپ کریں تو آپ 90% چانس ہے پاس ہوں گے. ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس صورت میں وہ بار بار ریپیٹ کیوں ہو رہا ہے؟ ٹو ٹیل یو ٹو اٹیمپٹ اگین اینڈ ریمبر دس تھنگ کہ اللہ کی ذات ساتھ ہے اور اللہ کی کیا کیا نعمتیں جھٹلاؤ گے. وہ صرف اتنی دوبارہ ریپیٹ ہو رہی، اس کے اندر میسج ہے کہ بار 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 کرو. اس آیت کو ریپیٹ کرنے کا مقصد بھی غالباً قدرت کا یہی ہوگا یا ہے کہ آپ کو انسسٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ کوششیں ضرور کریں. جی سر. اب دیکھیں سر، جب ہم نے ان دوستوں کے انالیسس کیا نا تو ہمارے پاس ایک نیا نظام آنا شروع ہوا، جس میں مثلا آج بچوں سے سوال کرو تو وہ کہتے ہیں کہ رٹا لگنا چاہیے یا نہیں. ٹیچروں سے بھی کرو تو وہ آگے سے کہتے ہیں او نو 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 روٹا ٹریننگ نتھنگ فلانا. سر آپ ایک ایسی امت تھے، آپ حیران ہوئے ہیں. دیکھیں انوویشن آپ کی خصلت میں ہے. پھر آپ ایک واحد امت تھے جس کے پاس کانسیپٹ تھا، جس کے پاس رٹا تھا. رٹا ہمارے دین میں ہے سر. نماز آپ دیکھ کے پڑھتے ہیں، زبانی پڑھتے ہیں. قرآن شریف کی سروائیول کس میں ہے؟ حفظ ہونے میں یا لکھ کے محفوظ رہنے میں؟ آپ کو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوتے ہوئے آپ کو یہ خاصیت دی تھی کہ آپ کانسیپٹ میں بھی بہترین تھے اور آپ رٹے میں بھی بہترین تھے. گورا تو پاگل ہو گیا آپ کو دیکھ کے.
जिस वक्त आप वॉलमार्ट की लाइन में लगे होते हैं और वो माई बेटी कैलकुलेट कर रही होती है और 12 into 12 आता है, तो आप पीछे से आवाज दे के कहते हैं 144. कैन यू, हाउ यू नो इट? अच्छा, आप खुद अपने बच्चों को अब आपके नए निजाम में 10 का पहाड़ा पढ़ाया जा रहा है, और अमेरिका में जो लीडरशिप के लिए बच्चे तैयार कर रहे हैं उनको 22 तक का पहाड़ा पढ़ाते हैं. आप लोगों को ये बातें पता ही नहीं. देखिए सर, मैं अगर मेरे पास एक रेसिपी है टू मेक वर्ल्ड biggest leaders, best leaders, and to keep my country 50 years ahead of others nation, would I share it as good practice for all of the world? No, I would misguide you as good practices to something so that you remain my subservient for next 50 years with my teaching methods. और अपने जो बच्चे तैयार करते हैं उनको तो पढ़ाते ही कुछ और है, उनका तरीका ही कुछ और है पढ़ने का. हम वो निजाम लाना चाहते हैं यहाँ पे. अच्छा, अभी ख्याल जी मुझे थोड़ा सा बताएं, निजाम से पहले बताएं, आप अमेरिका की लीडरशिप को, डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स को पाकिस्तान के डेवलपमेंट के प्रोग्राम से कुछ तकाबली इजाजत देंगे कि लीडरशिप डेवलपमेंट का मैकेनिज्म वहां पे क्या है? इससे पहले मैं 1 मिनट का छोटा सा वाक्य सुनाऊंगा जी आपको. आज से 15 साल पहले केस यूनिवर्सिटी में इस्लामाबाद की क्रीम ऑफ द इंजीनियर्स बैठी और प्रोफेसर बैठे जो टेक्निकल इंजीनियर थे. प्रोफेसर अली हैदर, डॉक्टर शुएब, मैं खुद भी उसमें शामिल था. 4, 5, 6 प्रोफेसर बैठे और हमने 6-7 हफ्ते ब्रेनस्टॉर्मिंग की कि पाकिस्तान की टेक्निकल इदारे क्यों तरक्की नहीं कर रहे. और कैन यू बिलीव, उसके बाद आखिर में एक लफ्ज आ गया था, एक लफ्ज पे कंक्लूड सबने कर लिया. अमेरिकन क्वालिफाइड अमेरिकन वर्क इंजीनियर भी उसमें शामिल थे. उन्होंने कहा कि लीडरशिप की कमी है. जी सर, आज पीआईए में थोड़ी सी लीडरशिप नजर आई है तो पीआईए थोड़ा सा प्रॉफिट नजर आना शुरू हो गया. नूर खान था तो पीआईए नंबर 1 था दुनिया में. आपके सामने 60-70s की बात कर रहा हूँ. ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद पीआईए था. तो आपके नजदीक लीडरशिप की इस बहरान का, इस कहतुरजाल की वजह क्या है कि लीडरशिप नजर नहीं आती कहीं भी? मैं सर 2 मिनट पहले लूंगा टू जस्ट सम अप, वो कंक्लूड कर दूं कि पीईसी में छोटा सा प्लान किया और फिर इस पे आता हूं. ठीक है, इस पे आ जाइए, बड़ा जरूरी पॉइंट है. सर, पीईसी में चेयरमैन की इजाजत से हमने इनोवेशन पीईसी के एक्ट का हिस्सा है. हमने इनोवेशन अपनी जनरल बॉडी और अपने मैनेजमेंट कमेटी से अप्रूव करा ली है. और हम पहले एक कॉन्सेप्ट ला रहे थे पाकिस्तान इनोवेशन लैब का. इट वाज नॉट अ लैब जिसमें बैठ के लोगों ने रिसर्च करनी थी. इट वाज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म और एक स्पेस थी जिसने लिंक करना था यंग इंजीनियर्स को विद इन्वेस्टर्स, विद एंटरप्रेन्योर्स, और उनको कंक्लूड कराना था टू देयर बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज. अल्लाह के फजल से हमने अब इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू पाकिस्तान इनोवेशन एंड टेस्टिंग सेंटर बेस्ड ऑन ये कोविड में जो हमें एक्सपीरियंस हुआ, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा. लेकिन यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पीईसी नाउ हैज टेकन द रोड टू टेक इंजीनियर्स टू बिकम इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स, और ये इंशाल्लाह हम आपको कर दिखाएंगे. कमिंग ऑन टू द लीडरशिप सर, बड़ी कमाल की बात है सर. कमाल की बात ये है सर, आपने ना बाकी सारी बातें की थी, मैं जो अगर कुछ बना हूं ना सर, तो मैं पहले वो एक चीज आपको बताना चाहता हूं. सर, मैं पीएमएस से ना फाइनल टर्म में मैं विड्रॉ किया जा रहा था ऑन डिसिप्लिन, और मैं पासिंग आउट से 7 दिन पहले एक क्वार्टर गार्ड होता है जिसका मतलब है जेल. मुझे ना सजा के तौर पे मैं उस जेल में था और बाहर फॉलन हुआ था, और जिसमें मुझे ना अंदर उसने ना एनसीओ ने मुझे वो मेरी पीएमए की वर्दी पहना दी, मेरे बैच के नीचे से पिन निकाल ली, मेरे ईएमई के नीचे से पिन निकाल ली पीएमए के, और उसने मुझे कहा आप फॉलन हो गए, अभी आपको ड्रम आउट कर दिया जाएगा. ड्रम आउट होता है सर जो डिसिप्लिन पे पीएमए से निकाला जाता है ना, एज ए सजा, उसको सजा के तौर पर पनिशमेंट डिसिप्लिन पे विड्रॉ कर देते हैं. सर, वहां पे अल्लाह का करना ऐसा हुआ, उस फॉलन में कोई और विड्रॉ हो गया और मेरे बारे में कहा गया कि एक बंदा क्वार्टर गार्ड में और ही इज गोइंग फॉर हाई जंप, और मुझे अल्लाह ने बचा लिया. मैंने ये वाकया इसलिए शेयर किया कि जब अल्लाह ने आपसे कोई काम लेने होते हैं ना, तो आपको दिखाते हैं और फिर आपको रास्ते पे डाल देते हैं. तो मुझे अल्लाह ने इतना करीब दिखाया नौकरी से निकलते हुए और वापस नौकरी में. वहां वो एक ना उस एनसीओ ने मेरे से एक बात की, उसने मेरे से सवाल किया, उसने कहा अब आप बाहर जाके क्या करेंगे? मैं कहा क्या करूंगा, एफएससी में 710 नंबर है, उस जमाने में बड़े नंबर होते थे 710, जाके लाहौर ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी टेक्सला में दाखिला लूंगा और इंजीनियर बन जाऊंगा. लेकिन वो मैं बच गया. तो उसने कहा सर एक आपको एडवाइस है. मैंने कहा क्या? उसने कहा सर फौज में ना इज्जत बेइज्जती का बहुत मसला होता है, लोग रोज इज्जत बेइज्जती कराते हैं, लेकिन जो लोग इसको ना का मसला बना लेते हैं उनको फौज निकाल देती. तो मैंने कहा अब मेरे किसी काम की नहीं यार, मैं तो अब फौज से निकल रहा हूं, पर अल्लाह का करना ऐसा हुआ मैं बच गया.
سر آپ یقین کریں پورے 40 سال وہ جو ایڈوائس تھی نا اس NCO کی جو اس نے مجھے کوارٹر گارڈ میں دی تھی, مجھے ساری زندگی یاد رہی کہ یار جہاں انا کا مسئلہ بن رہا ہو وہاں پہ نا اللہ تعالیٰ سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت سے رہنمائی لینی ہے. رجوع کر لیں. اس پہ ایک فیض احمد فیض کا ایک شعر سن لیں جی اناگ پہ, سننا چاہیں گے؟ قرب کے نہ وفا کے ہوتے ہیں, قرب کے نہ وفا کے ہوتے ہیں, جھگڑے سارے انا کے ہوتے ہیں. تو آج کا میسج سب سے بڑا میسج ہے کہ انا کی بیس پہ گھر نہ توڑیں, انا کی بیس پہ دوستیاں نہ توڑیں, انا کی بیس پہ آپ نے دفتروں میں اپنے نظام کار کو خراب نہ کریں, انا کی بیس پہ اپنے مستقبل کو پروفیشنل کیریئر کو سپوائل نہ کریں. یہ 4 مشورے نوجوانوں کو فیض احمد فیض کے شعر کی روشنی میں. جی سر. اور سر دوسرا آپ دیکھیں ایک اور چیز جس نے میری زندگی بدلی وہ تھی کہ میں نا سر اگر میں بچا ہوں نا اس کیریئر میں تو کالج آف ایروناٹیکل انجینئرنگ میں جا کے ایک دفعہ پھر ایسا واقعہ ہوا, آپ کہیں گے یار یہ عجیب آدمی ہے, ہر دفعہ اس کا ڈسپلن پہ یہ پکڑا جاتا ہے. کالج آف ایروناٹیکل انجینئرنگ میں پھر ڈسپلن پہ پکڑا گیا اور میرا کیس بنا کہ مجھے نا اکیڈمی سے نکال دیا جائے, اور میرا کیس گیا ہوا وڈرا ہونے کا 7ویں ٹرم میں کالج آف ایروناٹیکل انجینئرنگ سے. تو میں نا سر کرکٹ کا بہت اچھا پلیئر تھا, تو انٹر سرسز کرکٹ آ گئی اور میں نے اس میں نا سیمی فائنل میں کوئی 75 رن بنائے اور 3 سٹمپ کیے اور ہمارا بیس جیت گیا پہلی دفعہ ایئر فورس کی ہسٹری میں. اور AOC جس کے پاس میرا کیس گیا ہوا تھا نا وڈرال کا, وہ چیف گیسٹ تھا. تو جب اس کے ساتھ ہاتھ ملا رہی نا ٹیم تو اس کو انہوں نے بتایا کہ سر یہ وہ ہے, تو مجھے نہیں پتا چلا کہ یہ وہ کیا کہا ہے. کمانڈانٹ نے اس کو ہاتھ ملاتے ہوئے کہا کہ سر یہ وہ لڑکا ہے. تو اس نے کہا اچھا یہ وہ لڑکا ہے, تو یار یہ تو سپورٹس مین ہے. مجھے یہ ریمارک آیا چیئرمین اس کا AOC کا, تو وہ چلے گئے. AOC کیا ہوتا ہے؟ AOC کیا چیز ہے؟ اوور آل کمانڈانٹ تھا نا کرنگی بیس کا, اس کا یہ ریمارک آیا, اس کو کمانڈانٹ نے کہا سر یہ وہ لڑکا ہے, تو اس نے کہا اچھا یہ تو سپورٹس مین ہے, اور وہ چلا گیا. سر 2 دن بعد نا ادھر کیس کے اوپر لکھا ہوا آیا کہ ہی از میڈ اپوائنٹمنٹ ہولڈر so that he may take responsibility and become a good cadet. تو ساری آپ کو لیڈرشپ رول پہ لے دیا بجائے نکال لیں گے. یہ تو تاریخی تو فلمی اتفاقات ہو رہے ہیں مسلسل. تو چیئر مجھے نا فائنل ٹرم نے بلایا اور انہوں نے کہا اوئے اس سے تو بڑا سفارشی کوئی نہیں کہ اس کا کیس بھیجا وڈرا کرنے کے لیے اور اوپر سے اس کو اپوائنٹمنٹ مل گئی لیڈرشپ کی. ٹھیک ہو گیا سر, کھلا تضاد ہو گیا, سیل بڑا والا کھلا تضاد ہو گیا سر. یہ سر میں جب اپنی اور I am writing a book sir, I am writing a book which is 30 years in the life of an army officer, which is not my story, it is story of what happens and what nature does with you to make you what you have to do. اچھا یہاں پہ ٹھہر جائیں, ایک منٹ ٹھہر جائیں. آپ کا سیلف بلیف مجھے ایکسٹرا آرڈنری نظر آ رہا ہے. عمران خان پرائم منسٹر نے جب ٹیلی تھون پہ آج سے پچھلے مہینے بات کی تھی تو وہ پیسے اکٹھے کر رہا تھا کورونا کے لیے, تو اس نے ایک بات کہی تھی کہ آپ کا سیلف بلیف ناممکن کو ممکن کرتا ہے. اور یہی بات 1992 میں اس نے کرکٹ میچ جیتنے سے پہلے اس نے کہا تھا کہ سیلف بلیف پہ بس ہم نے میدان میں جیتنے کے لیے اترنا اور ٹیم جیت گئی. تو سیلف اسٹیم اٹھتی ہے سیلف بلیف کی وجہ سے. آپ کو لگتا ہے سیلف بلیف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اعتقاد بھی ہے اور خود اعتمادی بھی ہے. یہ سپر لیتھل کمبینیشن ہے, پازیٹیو کمبینیشن جو انسانوں کو عام لوگوں سے 2 درجہ 4 درجہ اٹھا دیتا ہے. سر میں آپ کو بتاؤں آپ کو اس میں اتنا نشہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کو نا شکست اور خوف نظر ہی نہیں آتا. یہ ایک سٹیج آ جاتی ہے سر. میں آپ کو بتاؤں اسی طرح ایک اور واقعہ ہے سر زندگی میں. میرے ایک استاد ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, میں نے اس سے بہتر انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. میں ان کے لیے ہر وقت دعا گو رہتا ہوں. بریگیڈیئر ڈاکٹر اختر نواز. میرے ساتھ PhD کرنے گئے تھے, مجھے یاد ہے, ہم اکٹھے گئے. میں آپ کو بتاؤں سپورٹس میں مجھے انسسٹ کرانے والے اگر کوئی پرسنالٹی تھی تو وہ یہ تھی. اچھا سر میں سپورٹس سے بچا اور میں نے پکا ارادہ کیا کہ آئندہ سپورٹس مین رہنا ہے زندگی میں. تو میں جب پاس آؤٹ ہوا نا تو مجھے نا ایک کرنل صاحب نے بہت بری طرح اسکواش میں ہرایا. میں اسکواش نہیں کھیلتا تھا, مجھے اسکواش میں ہرایا اور مجھے نا سر اختر نواز کو میں ملا. سر اختر نواز بہت اچھے سپورٹس مین تھے. انہوں نے کہا طارق جاوید تو اسکواش کیوں نہیں سیکھ لینا, سارے افسر سیکھتے نے. سر میں نے 2 سال اسکواش کی ٹریننگ لی. آپ یقین کریں سر علی ساجد کہ میں اسکواش میں آرمی کو ریپریزنٹ کیا نیشنل گیمز میں اور انٹر سرسز میں آرمی کے گولڈ میڈل جیتے, اور 10 سال میں نے پروفیشنل اسکواش کھیلی آرمی کی طرف سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کے پاس ترنت ہم جوک کرتے ہوتے ہیں کہ اسکواش کھیلنے سے نا سر آپ کی عمر 10 سال بڑھ جاتی ہے, لیکن اس 10 سال آپ صرف اسکواش ہی کھیلتے ہیں. صحیح بات ہے.
اور آپ کو سیلف بلیف سے میں ایک واقعہ سناؤں, ابھی آپ کا سیلف بلیف کی بات ہو رہی ہے, میں نوجوانوں کو ایک بڑا مزیدار واقعہ سنانا چاہتا ہوں. 1982 میں جب ہم EMA کالج میں کورس کر رہے تھے اور جنرل باقی میرے ساتھ ایز اے آفیسر کام کر رہے تھے, تو مجھے کسی نے بتایا کہ پاکستان کا ایک ینگ لڑکا اسکواش کھیلنے جا رہا ہے اور اس کا سیلف بلیف اتنا اسٹرانگ ہے, اس نے اپنے نام کے ساتھ ورلڈ چیمپئن لکھوا دیا. اس کا نام تھا جان شیر. جی سر. تو یا جان شیر تھا یا جہانگیر خان تھا, غالباً جہانگیر خان تھا 1982 میں. تو جہانگیر خان نے اپنے وزٹنگ کارڈ پہلے چھپوا لیے تھے, اس پہ لکھا ہوتا جہانگیر خان ورلڈ چیمپئن. اور ورلڈ چیمپئن جس دن بنا اس نے کہا جی میں تو کارڈ پہلے سے چھپوا کے لایا تھا, مجھے پتا تھا میں نے جیتنا ہے, میں نے ورلڈ چیمپئن بننا ہے. تو آپ کا سیلف بلیف ناممکن کو ممکن کرا دیتا ہے انشاءاللہ. جی سر میں آپ کو بتاؤں کہ میں لوگوں کو جہانگیر خان کا واقعہ اس لیے سناتا ہوں کہ آپ حیران ہوں گے کہ میرے والد پوسٹڈ تھے کراچی میں 5 کور میں, اور ہمارا گھر فلیٹ کلب کے سامنے تھا نیپیر بیرک میں, اور سڑک کے اکراس فلیٹ کلب تھا جس کا اب نام جہانگیر خان روشن خان اسکواش کمپلیکس ہے. اور جہانگیر خان کا والد جو ہے وہ وہاں پہ مارکر تھے, اور یہ میں ذکر کر رہا ہوں سر 1976 کا, ٹھیک ہے سر. اور 1976 میں روشن خان مجھے اسکواش سکھاتے تھے, اور جہانگیر خان کو ٹھڈا مار کے باہر نکال دیتے تھے کہ یہ کسی کام کا بندہ نہیں ہے, اس کا ہرنیے کا آپریشن ہوا ہے, ایک بچہ اسکواش کھیلنے دے لائق نہیں ہے. اور وہ باہر پھٹی ہوئی گیند سے دیوار کے ساتھ شاٹیں مار رہا ہوتا تھا, اور اندر ہم بچے ٹریننگ لے رہے ہوتے تھے, ٹھیک ہے سر. اور تورسم خان جو اس کا بڑا بھائی تھا, اس کو اس کا باپ کہتا تھا کہ وہ ورلڈ چیمپئن بنے گا, وہ ورلڈ نمبر 20 تھا, اور اس کا آسٹریلیا میں کوارٹر فائنل کھیلتے ہوئے ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہو گئی. سر یہ میں اس واقعے کا آنکھوں سے گواہ ہوں کہ جہانگیر خان اور اس کا باپ رو رہے تھے, اور جہانگیر خان کو اس نے پاس بلا کے کہا کہ وہ کمبخت تیرا بھائی بھی آج مر گیا, اب ہمارے خاندان میں کون یہ ٹائٹل واپس لائے گا, تو ہرنیا کا آپریشن کرا کے سپورٹس کے لیے انفٹ ہو چکا ہے. یہ لڑ ہو گیا جہانگیر خان نے وہاں پہ کھڑے ہو کے, یہ اس وقت 11 سال کا بچہ تھا, اس نے کھڑے ہو کے اپنے باپ کو کہا, اس نے کہا کہ میں اپنے خاندان کی عزت واپس لاؤں گا. تو اس کے باپ نے اس کو ایک اور چپیڑ ماری, اور اس نے کہا کہ جا دفع ہو جا, تیرے جو ہمت ہی نہیں رہی. سر آپ امیجن کریں, اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ 10 ٹائٹل لگاتار جیتنے کے لیے اس نے نا وہ ٹائٹل واپس لینا تھا اپنے خاندان میں جیف ہنٹ سے. 9 ٹائٹل یہ آسٹریلیا کا تھا جیف ہنٹ, آسٹریلیا کا جیف ہنٹ نے اس کے چچا کا ریکارڈ ہاشم خان کا 6 کنزیکٹیو وکٹریز کا 7 کا بریک کر کے 9 ٹائم اس نے بنایا تھا اپنا ریکارڈ. اب جہانگیر خان 9 ٹائمز جیت چکا تھا, اب 10th ٹائٹل کے لیے فائنل میچ ہو رہا تھا راڈنی مارٹن سے, اور یہ پاکستان میں لائیو دکھایا جا رہا تھا. پہلی 2 گیم میں جہانگیر خان جیتا ہوا تھا, تیسری گیم میں 8-6 جہانگیر خان لیڈ کر رہا تھا کہ ہوا یہ کہ راڈنی مارٹن 8 آل کر کے 10-9 تیسری گیم جیت گیا. جس وقت راڈنی مارٹن تیسری گیم جیت گیا تو راڈنی مارٹن ورلڈ نمبر 2 تھا اور جہانگیر خان ورلڈ نمبر 1 تھا. کمنٹریٹر کی آواز چینج ہو گئی گورے کی, اس نے کہنا شروع کیا, a new champion is born, جہانگیر is dethroned, an emperor is dethroned. اور ہمیں بڑی پریشانی ہو, ساتھ ہم دعائیں مانگے, یا اللہ جہانگیر خان 10ویں دفعہ ٹائٹل جیت رہا ہے, یہ جیتنا بہت ضروری ہے. اب سر چوتھی گیم ہوتی ہے اسکواش کی نا سر, چوتھی گیم بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے 5 کے سیٹ میں. سر چوتھی گیم میں راڈنی مارٹن جہانگیر خان کو ہراتا ہے 9 لو. اب تو سر ٹوٹل گورے سارے چینج ہو جاتے ہیں کہ اب جی جہانگیر خان ہار گیا, سٹیمنا ختم ہو گیا, فلانا ہو گیا. اب سر 4 گیموں کے بعد نا 2 منٹ کا ریسٹ ہوتا ہے. جہانگیر خان کا جو کوچ تھا نا, اس کا نام تھا, اس کا کزن تھا رحمت خان. رحمت اس کو کچھ بات بتاتا ہے, ہم سارے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, ساتھ دعائیں مانگ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے پاکستانی قوم میں پیشن اور جذبہ تو میچ نہیں کرتا نا سر. کوئی مسئلے پہ بیٹھ رہا ہے, کوئی دعائیں کر رہا ہے, کوئی دوسرے کو ڈانٹ رہا ہے کہ سیٹ مت چینج کر, سیٹ سے اٹھتے ہیں تو ریکارڈ چینج ہو جاتا ہے, فلانا, اس طرح کی باتیں. سر اب 5ویں گیم سٹارٹ ہوتی ہے, جہانگیر خان اندر جاتا ہے. سر کیا کلاس گیم کرتا ہے سر, I had the chance to witness that game. اور جہانگیر خان 9-4 وہ میچ جیتتا ہے, اندر سجدہ کرتا ہے, باہر نکلتا ہے, 10 دفعہ جیت جاتا ہے. سر میں جہانگیر خان کو لیتا ہوں اور میں جہانگیر خان سے ایک سوال کرتا ہوں, میں کہتا ہوں لالے اے 10 پہلی 9 لو ہارنے کے بعد رحمت خان نے تجھے کہا کیا تھا کہ تو اندر آیا تو تو اتنا زبردست چیتا اور ٹائگر تھا کہ تو نے راڈنی مارٹن کو پھڑکا دیا. تو نے کہا سر رحمت نے اور کچھ بھی نہیں کیا سی, انہوں نے ایک ہی گل کہی, انہوں نے کہا لالا جو کچھ ہے اندر کٹ دیں 5ویں گیم میں, نہیں تو پھر 10 سال لگاتار جتنا پائے گا.
माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आपने अभी ये वाक्य के साथ साथ मुझे अमेरिका का एक तकाबली जायजा दे दे लीडरशिप का, वहाँ लीडरशिप कैसे पैदा की जाती है जो पाकिस्तान में कमी है? सर मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे बड़ी शौक था जब मैं अमेरिका में पोस्ट हुआ ना, तो मेरी अपॉइंटमेंट थी असिस्टेंट मिलिट्री अटैची और पाकिस्तान आर्मी टेक्निकल लिएजन ऑफिसर। और मुझे एक दिन ना डिफेंस अटैची ने बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम ना तारिक जावेद, तुम काफी फारिग हो, तुम आइंदा ना ट्रेनिंग को भी देखोगे अमेरिका में। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा ट्रेनिंग क्या मतलब सर? उनका यार ट्रेनिंग बड़ा सिंपल है, जितने पाकिस्तानी बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं तुम इनकी यूनिवर्सिटीज विजिट करोगे और तुम ना इनका डेटाबेस रखोगे ताकि हम देख सकें कि हमारे बच्चे किस किस फील्ड में पढ़ रहे हैं और इधर का क्या निज़ाम है, हम इस पे भी कुछ कमेंट कर सके, अपना कोई रिसर्च पेपर लिखे। अब सर अल्लाह की शान, मैं कभी फ्लाइट बुक कराता, कभी स्टैनफोर्ड, कभी हार्वर्ड, कभी येल, कभी जॉर्जिया टेक, तो कभी वर्जीनिया टेक, तो कभी शैम्पाइन, तो कभी किधर, तो कभी किधर, सारी यूनिवर्सिटीज विजिट करता, पाकिस्तानी बच्चों से भी मिलता और इनकी लैब्स और इनके निज़ाम देखता रहता। और एक सर अल्लाह ने खासियत दी है कि मैं जो कुछ करता हूँ मैं उसको लिख लेता होता हूँ, तो एक लॉग रखता था अपने पास आके। दूसरा सर मेरा जो ऑफिशियल काम था वो ये था कि जितना पाकिस्तान को सामान जाता था अमेरिका से वर्थ मोर देन $25,000, उसकी मैंने अमेरिका में OEM के इंडस्ट्री में जाके इंस्पेक्शन करनी होती थी टू साइन इट ऑफ फॉर शिपमेंट टू पाकिस्तान। तो मैं लोगों से मजाक करता हूँ, मैंने 1,50,000 मील अमेरिका में ट्रेवल किया हुआ है। आई हैव सीन ऑल डिफेंस इंडस्ट्री, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड मोस्ट ऑफ द एयरपोर्ट्स एंड होटल्स। और मैं मजाक करता होता हूँ कि मैं कई अमरीकियों को बताता होता था उनके मुल्क में क्या क्या चीजें हैं। वो मुझे पता चला कि मिड वेस्ट को वो कहते होते हैं फ्लाई ओवर कंट्री, कि ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट जब जहाज जा रहे होते हैं ना तो नीचे मिड वेस्ट वाले खड़े देख रहे होते हैं फ्लाई ओवर कंट्री के तौर पर। सर उनकी लीडरशिप की जो चीजें निकली ना वो बड़ी हैरान कौन थी। आज मैं आपसे शेयर करता हूँ, आप आज भी थॉमस जेफरसन के मेमोरियल पे चले जाएं, उसके थॉमस जेफरसन मेमोरियल के ऊपर जो तकरीर लिखी है ना थॉमस जेफरसन की, सर वो इट इज नथिंग लेस देन, उनके फाउंडर्स में से एक है जिसने आइन बनाया था अमेरिका का जी, नथिंग लेस देन खुतबा हुज्जतुल विदा का अंग्रेजी तर्जमा। उसमें लिखा हुआ है एक काले को गोरे पे, गोरे को काले पे कोई फोकियत हासिल नहीं अदर देन रिलीजियस पार्टी। सर ये क्या रिमार्क है, कहां से लिया गया है? इस सारी चीज ने मेरे में जुस्तजू डाली कि मैंने फाइंड आउट करना है कि यार इनकी रेसिपी क्या है लीडरशिप बनाने की। सर बड़ा मजा आया है, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। मैं आई थिंक आई एम दैट्स व्हाई सिटिंग एंड टॉकिंग टू यू लाइक दिस, एंड अल्लाह ताला gave me an opportunity to prototype the concept in Nust College of EME, and what we plan to do now is I will unfold at the end. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को 8वीं से ट्रेनिंग शुरू करा देते हैं। एक स्कूल है उसका नाम, जी सर, उसका एक नाम है थॉमस जेफरसन स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वेस्ट पॉइंट की सिलेक्शन, 5-6 और फीडर स्कूल्स हैं। पूरे अमेरिका से बच्चे बच्चियां 8वीं जमात में टेस्ट देते हैं और उसके बाद उनकी ना एक लीडरशिप की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है कि दे हैव टू बिकम फ्यूचर लीडर्स ऑफ अमेरिका। ये जो बच्चे बच्चियां आपको मिलते हैं स्कूलों में और यूनिवर्सिटियों में, सर ये उनके सपोर्ट स्टाफ होता है, ये उनकी लेफ्ट ओवर्स है, बचा कुचा कचरा है उनका। इस सर एक मिनट ठहर जाए, तो क्या पीसी में भी ऐसे तजर्बे करेंगे या HEC में? सर मैं आपको बताऊं हम इन चीजों से आजाद हो जाएंगे। मैं आपको जो प्लान देने लगा हूं, देखिए सर एक बात याद रखना है, हमने वो काम करना है जो दुनिया में किसी ने नहीं किया हुआ और हमारा फेथ होना चाहिए कि हम जिसके लिए कर रहे हैं, फाइनेंसर अल्लाह ताला, कराने वाला अल्लाह ताला और पैरोकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। ये आप हैरान होंगे काम कैसे होना है सर, और मैं उसका जब आपसे अनफोल्ड करूंगा तो अल्लाह ताला आपको, आप मेरे उस्ताद मोहतरम है, आपसे तो मैं कुछ नहीं छुपा सकता, आप हैरान होंगे, ये चीजें खुद हो जाएंगी। मेरा इस पे ईमान और अकीदा पक्का हो चुका है। और मैं आपको एक बात बताऊं सर, वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को रट्टा, अपने बच्चों को एडवेंचर, अपने बच्चों को स्पोर्ट्स, अपने बच्चों को रिस्क टेकिंग, अपने बच्चों को इनोवेटिव तरीके से कंपल्सरी एम्प्लॉयमेंट और अपने बच्चों को प्रैक्टिकल टास्किंग, ये 6 एस्पेक्ट वो कूट कूट के करवाते हैं। हमारे क्या आ गया है, मुझे पेरेंट्स राब्ता करते थे, वो कहते थे खुदा दा वास्ता है ब्रिगेडियर साहब ए ड्रामे बंद करो, बच्चे उन्होंने स्पोर्ट्स ते ला रहे हो, इन्हों दा ग्रेड खराब हो जाएगा, 3.0 ना आया तो नौकरी नहीं मिलेगी। क्या नस्ल आ गई है, क्या और आ गई है उस्ताद, और क्या आ गए हैं वालिदैन।
ओ भाइयों, आप मुझे बताएं کہ اگر سپورٹس اور رسک ٹیکنگ نہیں ہوگی, آپ جب جہاز کے دروازے میں کھڑے ہو کے پیرا جمپ کرتے ہیں نا سر, تو یو آر ٹیکنگ اے کیلکولیٹڈ رسک آف یور لائف, اور آپ چانس لے رہے ہیں کہ یہ پیراشوٹ کھلے گا تو میں زندہ رہوں گا. واٹ از entrepreneurship? It is taking risk of time, idea, money for something. If you can take a calculated risk with your life, look at your moral standard, where you would be for taking a small calculated risk with time, idea and money. آپ میں سے سپورٹس نکال دی گئی, رسک ٹیکنگ نکال دی گئی, ایڈونچر نکال دیا گیا, آپ میں سے ریپیٹیٹیونیس نکال دی گئی, which is one of the traits of determination. آپ لوگوں پہ نا ایک سسٹمیٹک کام کیا گیا لارڈ میکوائلے کے ذریعے. لارڈ میکوائلے نے کھڑے ہو کے کہا تھا برٹش پارلیمنٹ میں 1835 میں کہ once I moved around in Indo-Pak subcontinent, I could not find a thief or a beggar. They have so much self-pride, self-confidence, self-belief that if we can make them believe that all that is good is English and foreign, only then they would become a slaved and undermined nation. میں آج انگلش بول رہا ہوں, انہوں نے یہی کیا ہماری نسلوں پہ, اور آج ہم ایک انڈرمائنڈ, انڈر کانفیڈنٹ, ٹرائنگ ٹو کاپی نیشن بن گئے ہیں. سر ٹائم آیا ہے, لیٹس اسٹینڈ آن آر روایات. ہماری روایات کیا تھی؟ ہماری روایات یہ تھی کہ جب محمد یونس ننگے پیر بھاگتا تھا تو ایشیا میں گولڈ میڈل دیتا تھا 1500 میٹر میں, اس کے مقابلے والوں نے اسپائکس پہنے ہوتے تھے. سر جس وقت محمد سجاد سے پوچھا بی بی سی کے نمائندے نے, جب وہ ورلڈ سنوکر چیمپئن بنا بلیئرڈ کا, کہ ہو از یور کوچ, تو اس نے آگے سے کہا میرا تو پول دا ٹیبل ہے فیصلہ باد ہے, میں تے اودے تے پریکٹس کردا, آئی ایم سیلف کوچڈ. سر آپ تو وہ نیشن ہیں, آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کو کیوں موسٹ پریڈکٹیبل ٹیم, انپریڈکٹیبل ٹیم کہا جاتا ہے؟ جس دن آپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا جیتنے کا, اس دن آپ 380 رن بنا لیتے ہیں. جس دن آپ ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ سے جاتے ہیں, اس دن آپ 62 رن پہ آل آؤٹ ہو جاتے ہیں. اس موقع پہ کل میرا انٹرویو میں نے کیا میکس بابری کا, جو نمبر 1 سائیکالوجسٹ ہے پاکستان کا, ہائپنوسس کا ماہر ہے. کہتا ہے میں نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کوچنگ کی 2008 اور 9 میں, اور ان کو کیا دیا کہ تم ورلڈ کپ جیت کے آؤ گے. ان کا میں نے سیلف بلیف اتنا بڑھا دیا, ایک کمزور سی ٹیم نہ جیت کے آگے ورلڈ کپ 2009 میں, ناممکن تھا. آپ کو یاد ہے 2009 میں 2020 کا, اس کے پیچھے ہلکی سی انٹلیکچوئل ویلیو ایڈیشن تھی, ان کا سیلف بلیف بڑھانا, اور یہی سیلف بلیف لیڈرشپ بڑھاتی ہے. اور یہی مجھے لگتا ہی ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ سیلف بلیف پہ تھوڑا بہت کام کر رہی ہے, کہ پرائم منسٹر ہر چوتھی تقریر میں سیلف بلیف پہ بات کرتا ہے. اس کا سٹائل لیڈرشپ کا ایک پروفیسر کے طور پہ ہوتا ہے, اور لوگ کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہیں, یہ پاگل ہے. لیکن امید کرتے ہیں, جو اقبال کا شعر بھی ہے کہ طلوع فردہ کا منتظر ہے کہ دوش امروزہ فسانہ. لیٹ اس ہوپ فار گڈ. اچھائی پہ بلیو رکھیں, اس وزن پہ بلیو رکھیں. سر میں آپ کو ایک بات کہوں کہ بچوں کے لیے ایک بہت زبردست میسج ہے کہ اگر یہ اس چیز سے نکل جائے نا کہ پہلے فنڈنگ لاؤ, پہلے پروپوزل لکھو اور پھر کام کرو. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے نا تو ٹیک دی فرسٹ اسٹیپ. یہ سر میں اب آپ کو پریکٹیکل مثال دینے لگا ہوں. آج سے 5-6 مہینے پہلے جب ہم پی ای سی میں آئے نا, تو پی ای سی میں انہوں نے میرے سے پوچھا, پہلے جو ہی میں آیا, آپ ہماری نیچر جانتے ہیں لوگوں کو شک پڑ گیا کہ بریگیڈیئر صاحب آئے نے نوکری دی تلاش ہے اور قبضہ کر لیں گے, قبضہ کر لیں گے, اور پتہ نہیں کس کی نوکری کو نہ ٹھوکر مارنے لگے ہیں. جتنے رجسٹرار ہوا ہوگا, رجسٹرار, ایچ او ڈیز, ان ساروں نے یار آیا کیوں ہے, انہوں کام کیے. اچھا میں نے چیئرمین کو بتایا میرے ٹرمز آف ریفرنس 2 ہوں گے کام کرنے. ایک یہ کہ میں والنٹری کام کروں گا, پیسے کوئی نہیں لوں گا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں جو کام کروں گا آپ کو میرے پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ وہ کام ہو جائے گا. تو آپ نے مجھے انیشل فیز میں چیلنج نہیں کرنا کہ بریگیڈیئر صاحب دا پلان دسو, ہے ہوئے گا کی فلانا, ہیو ٹرسٹ آن می. سر میں اپنے چیئرمین کے نا, اسی لیے میں ان کی داد دیتا ہوں کہ از اے ویژنری پرسن. انہوں نے مجھے کہا, انہوں نے کہا بریگیڈیئر صاحب آپ کی ایک پورا پیچھے ہسٹری ہے, وی گیو یو فری ہینڈ. میں نے کہا بہترین. سر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, ان کو ہم نے بتایا کہ ہمارا فائنینسر اللہ تعالیٰ ہے, اپنی پی ای سی کو بھی بتایا. پی ای سی نے سر مذاق اڑایا, انہوں نے کہا کہ بریگیڈیئر صاحب اتنے بڑے آئے نے جڑے چلے گئے نے, اتنے فلانا ہوا ہے.
سر میں آپ کو پچھلے 2 مہینے کا واقعہ سناؤں کووڈ کا تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ 26 فروری کی شام تھی. میں نے چیئرمین کو رنگ کیا. اصل میں نا ہم نے 31 مارچ کو نا پاکستان انوویشن لیب کو ڈیجیٹلی لانچ کرنا تھا اور پورا اس کا پیپر بنایا ہوا, کانسیپٹ پیپر بنایا ہوا. بیچ میں کووڈ آ گیا. اب سر سارا کچھ بند ہو گیا. چیئرمین کو میں نے کال کی, میں نے کہا ساری دنیا جو ہے نا سر وہ راشن سپلائی اور لوگوں پہ پلان کر رہی ہے. آئی تھنک انجینئرز نیڈ ٹو ٹیک ٹاسک آف سائنٹیفک اینڈ انجینئرنگ انوویٹو سولوشنز فار کووڈ. ان کا بریگیڈ صاحب کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا سر میرا خیال ہے لیٹس موبلائز دی انجینئرنگ کمیونٹی فار انوویٹو سولوشنز فار کووڈ. سر ہم نے ایک انیشیٹو جنریٹ کیا جس کا نام یہ تھا کہ ہم نے اس کو نام دیا PMVS, پاکستان مینوفیکچرڈ وینٹیلیٹر سسٹمز. اور ہم نے کہا جی ویل میک وینٹیلیٹر ان پاکستان. ہم نے جو PIL کا کانسیپٹ تھا نا کہ ایک لیب ڈیزائن کو سیریل پروڈکشن تک لے کے جانا ہے, اللہ کے فضل سے اس کووڈ انوائرمنٹ میں ہم نے پچھلے 2 مہینے میں یہ چیز فزیکلی مینیفیسٹ کر دی ہے کہ 48 ڈیزائن تھے جس میں سے 13 کو ہم نے شارٹ لسٹ کیا. ان 13 میں سے 6 کو ہم نے پروٹوٹائپنگ پہ لے گئے. پروٹوٹائپ ڈیزائنز کو ہم نے اس وقت ویلیڈیٹ کرایا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے میں آج آپ سے شیئر کر لیتا ہوں, اگلے 5-6 دن میں ہمارے 5 ڈیزائن پاکستان انجینئرنگ کونسل سے تقریباً اپروو ہو کے کلینکل ٹرائلز یا سیریل پروڈکشن کی طرف چلے جائیں گے. سر آپ امیجن کریں کہ ایک لیب کا ڈیزائن ود ان 2 months اللہ کے فضل کرم سے پریکٹیکلی لائیو ہیومن سبجیکٹس کے اوپر اپلائی ہو رہا ہوگا. اس تخلیق کرنے والے انجینئر کی خوشی کا ذرا سوچیں لیول کیا ہوگا کہ اس کی بنائی ہوئی چیز انسانیت کی جان بچا رہی ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جس نے ایک بندے کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت بنے نو انسانیت عالم اسلام. ہاں جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی, بالکل صحیح. سر اس سے ملتا جلتا واقعہ میرے ساتھ بھی ہوا جب میں UT میں گیا کیس سے, تو وہاں پہ وائس چانسلر جنرل اکرم نے مجھے ٹاسک دیا ایک اسکول آف بزنس بنانے کا. تو سب لوگ سمجھ گئے, پریشان ہو گئی, امریکی ایجنٹ آ گیا نمبر 1, یہ کوئی خدا نہ خواستہ یہاں پہ کوئی لبرل ماحول بن جائے گا یا پھر کوئی یہاں پہ ہمارا اپنے وجود کو شاید خطرہ ہو. اور سب نے مخالفت کی سوائے وائس چانسلر کے. ایک دن نے یہاں تک کہا کہ تم ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ UT لاہور میں بنا رہے ہو, ہم نہیں بننے دیں گے. اور اسی ڈین نے 6 سال بعد 5 سال بعد جب وہ کسی اور یونیورسٹی میں وائس چانسلر لگ گئے, انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنی یونیورسٹی میں بھیجا, اسکول آف بزنس میں UT کے بھیج دیا. اتنا اللہ نے نام دیا. تو آپ کمٹمنٹ کے ساتھ شروع کریں تو ہر چیز ممکن العمل ہے. اور 24-25 کروڑ میں 2-3 سال بعد UT کو کما کے دے رہا تھا اسکول آف بزنس, اس کا نام IBM ہے. تو ہر چیز ممکن ہے اگر آپ کے پاس قوت یقین ہو, قوت یقین اور خوف نہ ہو. پھر آپ سر دیکھیں اگر ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ ہم ایجنٹ ہیں تو ہم خوش قسمت ہیں. ہم دونوں پہ الزام ہے امریکی ایجنٹ ہیں شاید, کیونکہ ہمیں اتفاق سے ایکسپوجر مل گیا گلوبل. گلوبل ایکسپوجر ہونے کا مطلب ہے کہ امریکی ایجنٹ نہیں ہے. جی سر ہم ایجنٹ ہیں پاکستان کے. بالکل صحیح بات ہے, ہم ایجنٹ ہیں پاکستان کی بقا کے. یہ سر میں نے جھنڈا لگایا, عزت اور محبت کے محافظ ہیں اس کے لیے, عزت اور بقا کے محافظ ہیں. جھنڈا لگایا ہوا ہے, آپ یقین کریں جس میٹنگ میں جاؤ نا اور یہ جھنڈا پہنا ہوا ہے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ یار یہ دیکھو بچنا ہے, انہیں جھنڈا پایا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. اچھا جی سر آپ مجھے ابھی کال کریں, آپ مجھے میرے سیل پہ ذرا کال کریں, آپ کو کیا ٹون آتی ہے ذرا کال کریں. اچھا ابھی فون میرے پاس نہیں, آپ بتائیں. ہاں جی اوکے, اس پہ پاکستان کا ترانہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. سر یہ چیزیں ایسے نہیں ہیں سر. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس کے لیے نا ایک لیول سے گزرنا پڑتا ہے. میں ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں, میں جب اپنی لائف کو پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہوں نا تو پاکستان کے جب 5-6 بڑے واقعات ہوئے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں پہ موجود رکھا ہے. میں آج آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. سر 2005 میں ارتھ کویک میں شامل تھا اور چکلالہ ایئر بیس سے جو ورلڈ لارجسٹ ہیلی کاپٹر بورن ہیومنٹیرین آپریشن ہو رہا تھا, اس کو سنگل ہینڈڈلی 3 مہینے کنڈکٹ کراتے رہے. گوروں کی جو ٹیم ہمارے ساتھ کام کر رہی تھی وہ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتی تھی اور اس کو وہ کہتے تھے ڈیوٹی آورس آف 12 آورس, اور ان کی شفٹیں چینج ہوتی تھیں. ہم جو پاکستانی 4 کام کر رہے تھے, ہم راؤنڈ دی کلاک 26 گھنٹے 24 گھنٹے دن میں کام کرتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جنرل ایکن لک نے, جو کہ افغانستان میں امریکن کمانڈر تھے, بریف لیتے تھے ہم سے ارتھ کویک کے اوپر 3 دن بعد. ہر دفعہ امریکن سائڈ سے نئے بندے ہوتے تھے, پاکستان سائڈ سے ہم 2 ہی ہوتے تھے. تو مجھ سے انہوں نے سوال کیا, انہوں نے مجھے کہا کہ کرنل یو ڈونٹ ہیو ڈیوٹی آورس.
میں نے ان کو کہا میں نے کہا سر وی آر آن سروس 24 hours اینڈ مجاہد کی شان ہی یہی ہے, مجاہد کی شان ہی یہی. ساتھ میں نے ان کو کہا if you can come 5,000 miles to help us out and that to my countrymen, can I sleep and rest? So you know what the American general said? اس نے مجھے کچھ نہیں کہا, اس نے مڑ کے اپنی سائڈ والوں کو کہا اور ان کو کہا کہ be aware of them, they are tireless people. I think that remark was an inspiration for me to pass it on to my next generation کہ آپ لوگ کہ دھیان کریں, آپ نا آپ انوویٹو ہیں, you are inspired by religious ethics and secondly you don't get tired. ریزیلینس. آپ نے ریلیجس ایتھکس کی بات کی ہے نا, ریلیجس ایتھکس میں مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آ گئی ہے, اس کی تلاوت کر کے ہم اختتام کرتے ہیں تھوڑی دیر میں. حضور پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ میں اخلاقیات کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. اخلاقیات جس میں ایتھکس, آنیسٹی, ورک ایتھکس سب کچھ آ جاتا ہے. حضور پاک کی جب سفر شام میں حضرت خدیجہ زہرا سلام اللہ علیہ کا سامان ساتھ لے کے گئے تھے تو اتنا ریکارڈ منافع ہوا کہ حضرت خدیجہ حیران ہو گئی کہ ایک نوجوان کے پاس اتنی کمٹمنٹ اور اتنی ہائٹ آف انٹیگریٹی ہے کہ میں موجود نہیں اور اس نے اتنا منافع زیادہ کر دیا. اس چیز نے, یہ ٹرننگ پوائنٹ پہ تھا, ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا حضور پاک کی زندگی میں کہ جو صادق اور امین کی انہوں نے ایک اچھی مثال زندگی میں ہر جگہ دی جب کوئی مالک بھی سر پہ نہیں بیٹھا ہوا. تو اس سے ہم یہ نتیجہ خاص کر سکتے ہیں کہ آپ کی گروتھ میں, آپ کی ڈیولپمنٹ میں آپ کے ورک ایتھکس کا بہت بڑا رول ہے. عبادات کی اپنی جگہ ہے لیکن ورک ایتھکس کو آپ انڈرمائن نہیں کر سکتے, اور فائنل جو ڈیسٹینیشن ہے نا وہ صرف ورک ایتھکس کی وجہ سے. سر میں آپ کرتے ہیں جی سر, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر ہم 4 چیزیں اپنا لیں. ایک سر دیکھیں آئی کیو ہم ساروں کے پاس ابو ایوریج ہے پاکستان میں, جو پڑھائی کی طرف نکلا ہے یا انجینئر یا ڈاکٹر بن گئے یا جنہوں نے سائیکالوجسٹ, بزنس مین جو بھی ہیں, جی they all have an above average IQ, اس میں کوئی شک نہیں. ای کیو ہمارے پہ نا ریلیجس سے آ جاتا ہے, ایموشنل کوٹنٹ جو ہے, کیونکہ ہم میں ایک سیلف بلیف اور فیتھ ہے کہ جب کوئی سختی مصیبت آتی ہے تو ہم اللہ سے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لیتے ہیں. اب ای کیو بھی آ گیا, ایموشنلی کنٹرول کر لیتے ہیں اپنے آپ کو, سٹیبل کر سکتے ہیں, یہ سارا کچھ ہو گیا. جو 2 چیزیں ہم نے چھوڑ دی نا جس کی وجہ سے ہم مارے جا رہے ہیں, اگر وہ ہم 2 واپس لے آئے نا تو کوئی ہمیں میچ نہیں کر سکتا. ایک ہے سر ایس کیو. ایس کیو ہے سر spiritual content. Sir, it is not spiritual with what you may link it. Spiritual content تھا شاہین, یوتھ, ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند, رومی, علامہ اقبال. آپ دیکھیں لوگوں نے فیشن بنا لیا ان کو اپنانے کا, عمل نہیں کرتے ان پہ. سر بڑا فرق ہے اپنانا اور عمل کرنا. اپنانا ہے دکھاوے کے لیے اور عمل ہے خود کر کے اس کی مثال بننا. سر ایس کیو لے آئے واپس اپنے اندر, اور لاسٹ از پی کیو. یہ ڈاکٹر جاوید کبھی کبھی لیکچر لیتے ہوتے ہیں, وہ بھی یہ 4 باتیں کہتے ہیں. پی کیو سر بہت امپورٹنٹ ہے, جو ہماری قوم سے نا سسٹمیٹیکلی نکال دیا گیا ہے, فزیکل کوٹنٹ. سر کل سے نا میں سر کچنار پارک کے سامنے رہتا ہوں اسلام آباد میں آج صبح بھی واک اور رننگ کر کے آیا ہوں. سر کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس میں 50 سال سے اوپر کے لوگ واک یا ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے ینگسٹر جو ہیں وہ سوئے ہوتے ہیں. سر آپ واپس لائیں فزیکل ڈائمینشن آف ایکسرشن, یور مائنڈ سیٹ وڈ پروڈیوس سچ آئیڈیاز وچ آر انمیچبل. اور میں سر ایک اور چیز بتانا چاہوں گا, آج سے نا 2 سال پہلے نا ایشین گیمز ختم ہوئی تھی, پاکستان انڈیا کے میڈل برابر ہوتے تھے. ایک بات لوگوں کو پتا ہونا چاہیے, a nation's strength is depicted by its performance in sports. اسی لیے اولمپک کا ٹیبل اٹھا کے دیکھ لیں, جو ورلڈ کی ٹاپ نیشنز ہوں گی وہی سپورٹس کے ٹیبل پہ ٹاپ ہوں گی. ٹھیک ہے, آج سے 2 سال پہلے جب ایشین گیمز ختم ہوئی ہیں, انڈیا کے 69 میڈلز تھے جس میں 39 گولڈ میڈلز تھے, اور اس کی 7th پوزیشن تھی ایشیا میں. پاکستان کی 32nd پوزیشن تھی, ہمارے نیچے صرف سیریا اور افغانستان تھا, اور ہمارے ٹوٹل 4 میڈل تھے, وہ بھی برونز میڈل. سر خدا کا واسطہ ہے, اپنے بچوں کو دھکے دے کے نکالیں, سپورٹس میں ڈالیں.
اچھا جی، آخری سوال ہمارا بفور وی سے گڈ بائی، یہ تھوڑا سا بتائیے کوئی آپ کی زندگی میں ایسا واقعہ جو ٹرننگ پوائنٹ تھا. 2-3 واقعات آپ نے سنائے ملٹری سے بورڈ آؤٹ ہونے کے لیے یا جو بھی ڈرام آؤٹ ہونے کے لیے. ابھی کوئی آپ کو انٹلیکچولی کہاں سے دھچکا لگا، جذباتی طور پہ زیادہ کم، اور انٹلیکچولی اکیڈیمکلی آپ کا ٹرننگ پوائنٹ کون سا تھا زندگی میں مڈ کیریئر میں؟ کوئی ایسا واقعہ تھا آپ کے پاس؟ سر دو واقعات ہیں. ایک سر، ایک دفعہ ہم بیل 407 کے ٹرائلز کر رہے تھے. امریکن ہیلی کاپٹر ایک آیا ہوا تھا، اس میں ایک امریکن پائلٹ تھا، ایک پاکستانی پائلٹ تھا، اور ایک میں ایز ٹیسٹ فلائٹ انجینئر تھا. اور یہ ہم کر رہے تھے، اور ہمارا جو ریکوائرمنٹ تھی، ہم نے 22,000 فٹ کے اوپر لینڈ کرنا تھا. آدھے گھنٹے کے لیے ہیلی کاپٹر کو سوئچ آف کرنا تھا، اور پھر 22,000 فٹ سے ہم نے واپس آنا تھا. جب ہم اسکردو سے ٹیک آف کیے اور آئی ایچ ای سی پہ لینڈ کیے، آئی ایچ ای سی سر 17,000 فٹ 18,000 فٹ پہ نا، یہ انٹرنیشنل ہیمالائن ایکسپیڈیشنری کیمپ ہے جس کو K2 کا بیس کیمپ کہتے ہیں. تو جب وہاں پہ لینڈ کیے تو پائلٹ کو میں نے بتایا، گورے کو میں نے کہا نیچے نہ اتری، تو ایکلیمیٹائز نہیں ہے اور تو سنک کر جائے گا یا تو بلیک آؤٹ ہو جائے. اور سامنے ہماری پوسٹ تھی، وہاں سے ایک جوان دوڑتا ہوا آ رہا تھا. تو نے کہا ہی از رننگ، میں کہا ہی از ایکلیمیٹائز، ڈونٹ ٹیک اے چانس. اس کم وقت نے بات نہیں مانی، وہ تھوڑا سا دروازہ کھولا جہاز ہیلی کاپٹر کا، نیچے اترا تو وہاں وہ صحیح طرح سانس نہیں لے سکا. اس کو ہم نے واپس کھینچا، آکسیجن لگائی اور اس کو بٹھا دیا. مائی گاڈ، how they are surviving here at this height. They have the will، اور ان کو محبت ہے اپنے وطن سے، اس لیے یہاں 20,000 پہ رہ رہے ہیں. سانس لینا بھی دشوار ہے جہاں پہ. وہاں سے سر جب ہیلی کاپٹر ٹیک آف کرتا ہے اور ہم 22,000 فٹ کی طرف جا رہے تھے، تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہیلی کاپٹر کے نا تمام ریڈ ہو گئی اور ہیلی کاپٹر نہ کریش کرنے کی طرف جانے لگا. تو مجھے نا آگے سے پائلٹ نے آواز دی، پاکستانی نے، اس نے کہا سر چھلانگ مارنے کے لیے تیار رہے. اچھا سر، اس واقعے میں اتنا ٹائم ہی ہوتا ہے ہیلی کاپٹر کریش میں کہ ملی سیکنڈز ہوتے ہیں جو آپ بات چیت کر رہے تھے. وہ جو امریکن ٹیسٹ پائلٹ تھا وہ بیل ہیلی کاپٹر کا ٹیسٹ پائلٹ تھا. اس نے خیر جہاز کو نوز ڈائیو میں ڈالا ہیلی کاپٹر کو، اینڈ وی ور ایبل ٹو ریکور. 1,000-2,000 فٹ کا ہی فرق تھا، 18,000 پہ زمین تھی، ہم 20,000 پہ تھے. بچ گئے اور ہم واپس آئی ایچ ای سی پہ لینڈ کر گئے. اب سر ہماری ساری کور آلز پسینے سے بھری ہوئی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا گورے سے، میں نے کہا ہاں بھائی بتا، دوبارہ جانا ہے 22,000 فٹ پہ؟ اس نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی. اس نے کہا نتھنگ ڈوئنگ. وہاں سے ہم واپس آئے تو مجھے آ کے نا لوگوں نے کہا کہ آپ نے نا یہ دوبارہ مشن کرنا ہے، کل جہاز دوبارہ جائے گا. میں نے کہا نہیں، اب تو پہلے اس کا نا انجن کھلے گا، انجن کی ہم انسپیکشن کریں گے اور پھر وہ کریں گے. اچھا وہ او ای ایم اتنا فراڈی ہے، او ای ایم نے ادھر سے فیکس بھیج دی کہ جناب والا ہم او ای ایم ہے، ہم نے اس کی گرین لمٹ بڑھا دی ہے گیج کی، اور ریڈ میں چلی گئی تھی نا گیج، تو گرین لمٹ بڑھا دی ہے. سر ہم نے سٹینڈ لیا ایز پاکستانی انجینئرز، ہم نے کہا نتھنگ ڈوئنگ، جب تک ہم فزیکلی انجن کھول کے انسپیکٹ نہیں کریں گے. ہم او ای ایم کو نہیں مانتے کہ او ای ایم نے اس کی گرین لمٹ بڑھا دی ہے، دے ہیو دی رائٹ کہ وہ اپنی گیج پہ گرین لمٹ بڑھا دیں. سر اللہ نے ہماری عزت رکھی، 2 دن ہمیں لگے اس کو سارا کھول کے. جب ہم نے وہ کھولا تو اندر 2 ٹربائن بلیڈز ڈیمیج ہوئے. اچھا، سر وہ پوائنٹ ویلیڈیٹ ہوا، گورے نے بھی مانا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی. آپ سے شیئر کیا کر رہا ہوں، میرے پہ اس کا امپیکٹ کیا ہوا؟ 2 چیزوں کا امپیکٹ ہوا. ایک، اللہ نے میری زندگی بچائی، دیٹ مینز اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ آپ سے کام لینا ہوتا ہے. جی پنجاب کی بات. دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک کانفیڈنس کی مثال دی کہ جو بات گورا کہتا ہے اس کو منو ان مت مانے، گیو یور کال. پنجاب کی بات. آخری منٹ رہ گیا جی ہمارے پاس، ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں. کوئی لاسٹ میسج 30 سیکنڈز میں دینا چاہتے ہیں آپ نوجوانوں کو؟ جی 30 سیکنڈز میں ہمارے پاس ٹائم. میں میسج دینا چاہوں گا کہ بیٹا اپنے استاد کی عزت کرو، اپنے اندر سیلف کانفیڈنس اور سیلف بلیف لاؤ، سپورٹس کو اپناؤ اور ٹرائی ٹو ڈو سم تھنگ وچ از ڈفرنٹ فرام ادرس. ڈونٹ فالو ادرس، سیٹ اے پیٹرن فار ادرس ٹو فالو. وکٹ سے باہر نکل کے کھیلنا شروع کر دیں اور وکری ٹائپ کی سوچ لے آئیں. یہ 2 میسجز کا حاصل کلام ہے. ویورز، دس از علی ساجد، ڈاکٹر علی ساجد، ڈپارٹمنٹ آف انجینئرنگ اینڈ پروجیکٹ مینجمنٹ کی کمیونٹی سروس کے آج بینیفیشری، آج مہربان تھے ہمارے ساتھ انجینئر بریگیڈیئر ڈاکٹر ٹو بی، جو کہ انشاءاللہ اگلے انٹرویو میں ان کو پی ایچ ڈی کے بعد کروں گا 2-4 سال بعد. یہ بھی میرا آپ سے بات ہے.
طارق صاحب ہمارے پاس کمانڈنٹ EME کالج بھی رہے ہیں نسٹ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ایمبیسی واشنگٹن DC میں 4 سال انہوں نے سفارتکاری کا بھی مرحلے شوق کا مشکل مرحلہ طے کیا انہوں نے. میں ان کا بڑا مشکور تھا اور ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ گائیڈنس دی، اور آج میرا ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ اگلا انٹرویو ان کی PhD کے بعد ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. میں ایک شعر پہ ختم کرتا ہوں اقبال کا کہ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مندوں کا طرز کلام اور ہے. آپ نے دیکھا ان کے طرز کلام میں کہیں بناوٹ نہیں تھی، کہیں پہ کوئی آپ کو آرٹیفیشل چیز نظر آئی تھی، نیچرلی فلو انہوں نے اپنے دل کی باتیں کی اور آپ کو انکریج کیا کہ آپ ہمت نہ ہاریں، حوصلہ بڑھایا آپ کا، اور اپنی مثال سے ثابت کیا کہ ناممکن ممکن ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس قوت ارادی ہو، ڈیزائر ٹو ایکسل ہو، پلس ایک سب سے اہم چیز ہے کہ آپ پروفیشنل ایتھکس یا ورک ایتھکس وائلیٹ نہیں کرتے. ہم جتنے لوگوں کو مدعو کیا یہ سارے لوگ آج تک ہم نے دیکھا کہ وہ سیلف میڈ ہیں، اور ان کے اندر ایک کوالٹی اور ہے حضور پاک کی سنت میں، وہ ہے صادق اور امین. روٹی حلال کرنا، مالک سے وفاداری، قوم سے وفاداری، ادارے سے وفاداری، یہ بنیادی جزو ہیں، اس کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی. آپ اپنے باسز کو دھوکہ دے کے ترقی کبھی نہیں کر سکتے، یہ پکی بات ہے. اس میسج کے ساتھ میں اجازت لیتا ہوں. اپنا خیال رکھیں، اپنے والدین کی خدمت کرتے رہیں، ان کی دعائیں ضرور لیں، دعاؤں میں بڑی برکت ہے. تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو. پاکستان زندہ باد. بگیڑے صاحب بہت شکریہ آپ کا اگین. خدا حافظ. حافظ.